अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सना हारून वेकअप पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम रोहिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे आज आपकी सुबह का आगाज़ हुआ, क्या किया आपने, और सर्दी कैसी लग रही है आपको? बस सर्दी तो बहुत ज़्यादा है और आजकल सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम सबको होता है, जो लोग सुबह में काम कर रहे होते हैं, कि उठ के आना बड़ा चैलेंज है। दिल नहीं चाहता गरम गरम बिस्तर आप छोड़ें, आप थोड़ा सा और लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन काम भी करना है, सुबह आना भी है। तो ये खूबसूरती भी है वैसे सना, अगर आप पूरा दिन सर्दी में घर में गुजार देंगे तो आप मौसम का मज़ा नहीं ले सकते, आप अपने नाश्ते को मज़ेदार नहीं बना सकते, और बहुत सारी चीज़ें, और गुजारा तो करना है आपको। बिल्कुल गुजारा तो करना है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जो ये मौसम बनाए बड़े खूबसूरत मौसम है, और ऑल्दो के कराची शहर में स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वैसे भी सर्दियों का जो एक टेनोर है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो 4 मंथ्स के लिए आती हैं, जिसमें भी वो पूरे 4 महीने सर्दी नहीं पड़ती। ज़रा सी भी पड़ती है तो फिर हमारी हालत ख़राब हो रही होती है, हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अच्छा, जो एक एनालिसिस किया गया, जो लोगों से बातचीत मेरी रही है इस हवाले से, तो लोगों का मानना ये है कि वो लोग कहते हैं कि सर्दियां वैसे तो पसंद हैं, लेकिन वो समर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी गर्मी से बचाव के लिए 10,000 चीज़ें। इंसान को बाय द वे किसी हाल में खुश नहीं होते। जब गर्मी होती है तो सर्दियों का इंतजार किया जाता है, जब सर्दियां आ जाती हैं तो अब गर्मियों की बात आवाम कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी अजीब है, अगर हम कराची की बात करें, कराची में आप देखें कि जो सर्दी है वो हवाओं के हिसाब से है, कि अगर हवा चलेगी तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर हम पंजाब से कंपेयर करें तो वहाँ की सर्दी लोग एंजॉय करते हैं, वो चुभने वाली नहीं होती है। कराची, कोयटा और बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरफ से जो हवाएं आती हैं और अंदरून सिंध जाती हैं, तो ये यहाँ पर जो ठंड है वो थोड़ा सा इंसान को बीमार भी कर देती है, और अफरा तफरी भी इसलिए होती है कि बस वो हवा चल गई तो लोग जो है वो परेशान हो गए और बीमार होना शुरू हो गए। वरना अमूमन आप पंजाब में देखें कि वहाँ पर हवाओं का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है उनकी सर्दी की शिद्दत के हवाले से। लोग पंजाब में जो ठंड के डेरे जब पड़ते हैं तो लोग बाकायदा उसको एंजॉय करते हैं और उसको बड़ी खूबसूरती से महसूस करते हैं। पाकिस्तान में एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर कराची और सिंध की बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि सर्दी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और घरों में महसूर हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आप इंटरनेशनली अगर देखें तो पूरे तूलो अर्ज़ में अगर आप देखें तो सर्दी की शिद्दत जो वहाँ पड़ती है वो पाकिस्तान में तो पड़ती ही नहीं है। अच्छा, हमारा शायद कुछ सोसाइटी कल्चर ऐसा है कि हम प्रेफर करते हैं कि जी ठंड हो गई है या बरसात का मौसम है, खैर उस पे हालात कुछ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सर्दियों में हम प्रेफर करते हैं यार चलो घर में ही रहें, इतनी ठंड है कहाँ बाहर निकलें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो लोग वेदर को एंजॉय करते हैं, कितनी शदीद ठंडी हो वो 3-4 जैकेट जरूर पहन लेंगे, लेकिन वो बाहर जरूर निकलेंगे और एंजॉय जरूर करेंगे। लेकिन सना मैं आपको बताऊं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ठंड बहुत पड़ रही है, बिलखुसूस जो ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं। स्तोर की हम बात करें, बल्तिस्तान की हमने आपको वैसे भी अपडेट्स पिछले प्रोग्राम्स में दिए, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, और रिकॉर्ड भी है स्तोर में -20 तक भी पहुँचा है, जो आसान नहीं है। हम अगर -10, 8 की भी बात करें तो हमें लगता है बहुत है। तो देखें, और कुछ जगहों पर तो दरिया जो है जम भी गए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। फिर हमारे मुल्क में उस हिसाब से निज़ाम और सिस्टम नहीं है। दीगर ममालिक में जहाँ 8-9 महीने सर्दी पड़ती है, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स वैसे बनाए हुए, मॉल्स में हीटर्स लगे हुए हैं, बिल्डिंग्स में हीटर्स लगे हुए हैं। तो आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में हमें भी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो सर्दी के हवाले से तैयारियाँ हैं वो करनी पड़ेंगी, अगर ये हालात रहे तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सही नुक्ते पे आपने बात की। और एक देखिए ये मसला भी आता है कि जिन इलाकों में सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर जो जैसे आपने कहा कि उस तरीके से इंतजामात नहीं है, क्योंकि देखिए गैस की इतनी किल्लत शदीद हो जाती है सर्दियों में, लेकिन जिन इलाकों में बहुत शदीद ठंड है तो उनको हीटर्स जलाने पड़ते हैं। तो अब हीटर्स भी जलाएं या तो वो इलेक्ट्रिक के हीटर्स जलाएं, तो फिर वही उनके ऊपर एक माशी उनके ऊपर बोझ आ जाता है। लेकिन एक और बात है कि देखिए आपको ये पता है कि सर्दियाँ और गर्मियाँ उसकी साइंटिफिकली क्या रीजंस हैं, क्योंकि जब सूरज ज़मीन से दूर हो जाता है तो उससे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, और जब करीब हो जाता है तो गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। कुछ ममालिक, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ऑल्टरनेट है, अगर हम जहाँ पर 6 महीने सूरज निकल रहा है, 6 महीने। ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल आपके सामने, वहाँ पर इस वक्त गर्मी है और वहाँ सूरज करीब है तो वहाँ पर समर चल रहे हैं, गर्मी चल रही है। और दीगर ममालिक में जैसे हम जैसा ममालिक और एशिया स्पेसिफिकली, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने एक चीज़ सिखा दी है कि आपको अपने आप को अब उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा।
ہر لحاظ سے آپ کا اپنا لائف سٹائل ہو گیا, آپ کی روٹین ہو گئی ہے, اور آپ کے ملک کا جو نظام یا سسٹم ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کو اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹ چینج بنانا پڑے گا, اور یہ بہت لازمی ہو گیا ہے. اب وہ والی بات نہیں ہے کہ جی پاکستان کے سال میں 4 بڑے خوبصورت موسم ہوتے ہیں, ان موسم کے بھی دورانی آپ دیکھیں نا, اسپرنگ کا تو بہت زیادہ نظر آئے گا, سمر ویسے ہی شرنک ہوتا ہے, اور فال کی بات کریں تو ہمارے ملک میں فال بھی بہت محدود ہے. تو یہ, اور اس کے بعد کے جو سیزنز ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ کلائمیٹ چینج کی انٹیگریشن اب آپ کو اپنے سسٹمز میں اور اپنے انسٹیٹیوشنز میں داخل کرنی پڑے گی. پھر آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے اس حساب سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے, اور ضد چھوڑ دینی ہے کہ جی ہمارے بچپن میں ہی ہوتا تھا, ہمارے بڑے یہ کرتے تھے, جو کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ نے اب آگے کی بات کرنی ہے, آگے کے معاملات دیکھنے, جو آج ہے اس میں جئیں. کیونکہ ایک اور ریزن ہے نا, جو ہمارے بڑے بوڑھے جو بزرگ ہیں ہمارے, جو کرتے تھے والی بات ہے, وہ پاسٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ اس وقت آبادی بھی اتنی نہیں تھی, بالکل, اور اس وقت اتنا زیادہ کلائمیٹیکل چینج نہیں تھا. تو ڈیورنگ دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں, جس سے اور چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے, تو آبویسلی موسم میں بھی بہت تبدیلی آ گئی ہے, اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. ایک بڑا آؤٹ آف دا باکس کوشچن ہے سر نا, لوگوں کو نا چینج نہیں پسند. اب چینج از گڈ اور ناٹ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, لیکن چینج لوگ پریفر نہیں کرتے. انسانی فطرت بھی ہے, جو چیز ان کے کمفرٹ زون میں چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. لیکن چینج کی بھی دو قسمیں ہیں نا. ایک تو چینج یہ ہے کہ اب جیسے ہم ہیں, ہم صبح اٹھ کر آتے ہیں, اپنی ہماری ایک روٹین لائف ہے, ہم اپنی جاب, ہماری جو رسپانسبلٹیز ہم وہ کرتے ہیں, اب ہماری جو فیملی پرائرٹیز ہیں ہم اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ہمیں ایک بریک چاہیے ہوتا ہے. یہ ہیومن نیچر, اسے بریک چاہیے ہوتا ہے. ہم کیوں ویکیشنز پہ جاتے ہیں؟ جسٹ فار اے چینج, کہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم کچھ اپنی لائف کو انجوائے کریں, ہم جگہوں کو جو ہے اس سے محظوظ ہوں. اور اسی وجہ سے جو ویکیشنز ہوتی ہیں لوگ پلان کرتے ہیں, جیسے ہم بھی پروگرام میں بھی اور بیک کیمرہ بھی ہم اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہیں جانا چاہیے. تو کیوں, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم, یہ میجورٹی اور نارمل لوگوں کا پرسپیکٹیو ہے جو آپ بتا رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چینج پریفر ہی نہیں کرتے. وہ والا چینج ہوتا ہے روہیل, آئی گیس میرا اپنا انالیسس ہے وہ, کہ ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈیفر کریں یا ناظرین اس سے ڈیفر کریں. اگر لیٹ سپوز میں ایک ایریا میں رہ رہی ہوں, یا میں جیسے کراچی میں رہ رہی ہوں, ہم کراچی ہائٹس ہیں, تو مجھے لگتا ہے جو کراچی میں پیدا ہوا ہے, یہیں پلا بڑا ہے, وہ کسی دوسرے شہر میں وہ یہ والا چینج ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت مشکل ہوگی. اسی طرح اٹس وائس ورسا, اگر لاہور یا اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, ان کو کراچی شہر میں آ کے ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوگی. کلچر ایکسیپٹنس بھی لوگوں میں بہت کم ہے, خاص طور پہ جب آپ شہر بدلتے ہیں یا ملک بدلتے ہیں, کلچر کی ایکسیپٹنس آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں عموماً لوگ نہیں پریفر کرتے کلچر کو, کہ اپنا کلچر چینج کر کے دوسرے کے کلچر کو ایکسیپٹ کر لینا. سیلیبریٹ کرنا تو الگ بات ہے, ایک دن یا ایک ہفتہ مہینہ آپ نے کر لیا, لیکن آپ کا کمفرٹ زون آپ کے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کلچر کی بات کریں اس میں آپ کا فوڈ بھی آ جائے گا, آپ کا لائف سٹائل بھی آ جائے گا, آپ کی زبانیں بھی آ جائیں گی. بالکل جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں, میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے, اور میرا جو سسرال ہے وہ یو پی سائڈ کا ہے, تو آبویسلی بہت فرق ہے ہمارے رہن سہن میں اور ہمارے سب کچھ میں. لیکن یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے, تو گاڑی آگے بڑھتی ہے. ناظرین, بہت ہم نے گفتگو کر لی, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ ناسا کے پارکر پروب نے سورج کے قریب پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. اس سے قبل انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز سورج کے قریب نہیں پہنچی. ناسا کے مطابق سولر پروب نے سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے احاطے پر پرواز کی ہے. آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سطح پر سورج کا درجہ حرارت 982 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. اس ڈیٹا سے سائنسدان کو سیارے کے ماحول کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, اور سائنٹیفک اور اے آئی سے ہم کیا کچھ اچیو کر رہے ہیں. فردر یہ بتائیں کہ پارکر پروب نے 4,30,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سفر طے کیا. اس سے قبل انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز سورج کے قریب نہیں پہنچی ہے. ناسا کی جانب سے سورج سے کم ترین فاصلے پر پہنچنے کا ریکارڈ کی یہ کوشش کی گئی ہے, اور خلائی جہاز کو اب تک کی گئی کاوشوں میں سورج کی سب سے زیادہ قریب پہنچنے اور سب سے زیادہ تپش کا سامنا ہے. پارکر سولر سے سائنسدانوں کا رابطہ کئی روز سے منقطع ہو گیا ہے. ناظرین, بہت کچھ چینج ہو چکا ہے, بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. اب یہ ایسا لگتا ہے کہ سنا بڑا آسان ہدف ہوتا جا رہا ہے. جو اس طرح سے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, دنیا کو آگے 10 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں, 15 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں, پورا جو گلوب ماحول ہے, اور خاص طور پہ یہ جو سیاح ہیں یہ اس طرح سے پلان کر رہے ہوتے ہیں, اور سارا سب کچھ
ایک کریزی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بس کچھ کرنا ہے, چاہے زندگی لگ جائے آپ کی. اور کچھ لوگ ایسے بھی کریزی ہیں ناظرین کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اگر 60 سال یا 50 سال کی زندگی میں یہ کام نہیں ہو رہا تو ہماری جو جنریشن ہوگی یا ہمارے ساتھ اس حلقے کو جو جوڑیں گے یا کوئی بھی ان کے ساتھ ہے وہ اس کو پروسیڈ کریں گے. ایسے کیسز فائل ہیں, ایسے کیسز ریسرچ کے طور پر بھی رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ پر کہ لوگوں نے ایک زندگی میں کام پورا نہیں کیا جن کے بہت بڑے ہدف اور ٹارگٹس ہیں. یہ اسی طریقے سے کہ جب آپ کو جنریشن کو سرو کرنے کی سوچتے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور ٹیکنالوجی سے جتنا زیادہ ہم انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اگر صحیح طریقے سے دماغ لگائیں اور صحیح طریقے سے ہم چیزوں کو بہتر کریں تو ہم کیا کچھ اچیو نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ پروڈکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک بات سوچ رہی تھی روہیل کہ جو یہ اسپیس کرافٹ ہے کہ لوگ ہیں, اب سورج کی تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے, اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو اس ٹیمپریچر کو ہینڈل کیسے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم جب ابھی ہم گرمی کی بھی بات کر رہے تھے, تو جب گرمی ہوتی ہے اتنی شدید, ہم سورج سے کتنے دور ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی گرمائش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو میں یہ سوچ رہی تھی تو اٹس ہیٹس آف ٹو ہم کہ وہ کس طریقے سے وہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ سورج کو قریبی مناظر دیکھیں نا, یہ کتنا آپ کو زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں اٹس لک ہاربل. آپ دیکھیں نا کہ آگے نکل رہی ہے اور جیسے یہ دیکھیں دس از ویری ریالٹی کہ آپ دنیا یہ دیکھیں یہ کتنا قریب تر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی شدت کو دیکھ سکتے ہیں. اور حیرت اس چیز کی ہے سنا کہ کوئی بھی وہاں پر چیز جائے گی تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی نا. تو یہ بڑا چیلنج تھا کہ یہ کیسے اس پہ کام ہوا. اور اٹس ریئلی ہیٹس آف دا پیپل جو اس کی ٹیم میں ہیں, ان کے ریسرچ کے لوگ ہیں, یہ دنیا کو کیسے ایکسپلور کر رہے ہیں. دس از واٹ دے ہیو اچیو, جو انہوں نے سوچا. اور ابھی بہت کچھ انہوں نے پلان کیا. دنیا کیا کچھ سوچ رہی ہے اور ہم لوگ سنا ہمارے معاملات دیکھیں, پانی, بجلی, گیس, سڑکیں خراب ہیں, مہنگائی ہے. پاکستان میں یہی ہے. ہم نے ویک اپ کرنا ہے پاکستان کو کہ دیکھیں یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی انپٹ ہونا چاہیے دنیا کے ساتھ جو ہم چیزیں اچیو کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہوگی. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ قابل دماغ نہیں ہے, انٹلیکچوئل مائنڈز نہیں ہیں, بالکل ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک افسوسناک خبر آپ کو بتائیں گے کہ قازقستان میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں 72 مسافر سوار تھے. قازقستان میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. طیارے میں 72 مسافر سوار تھے. اس کے علاوہ طیارے میں جن میں سے 6 کو بحفاظت طیارے سے نکال لیا گیا ہے. قازقستان میں مسافر طیارہ دوران پرواز گر کر تباہ ہوا. فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. ریسکیو اداروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام بھی شروع کیا. طیارے میں عملے کے 5 ارکان سمیت 72 مسافر تھے جن میں سے 6 مسافروں کو بچا لیا گیا. پھر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس طرح کے ماضی میں ہم نے دیکھیں اور افسوس کا اظہار کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ انسان بڑا بے بس ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ سیف لینڈنگز ہو جائیں اور عملے کی طرف سے بھی اور کمپنیز کی طرف سے بھی, اور جس میں یہ پورا جو عملہ ہوتا ہے آپ کا, تو اب یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں. حادثات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی موت کس طرح سے لکھی گئی ہے. تو موت برحق ہے اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے, کسی کو آسمان پہ سفر کے دوران آ سکتی ہے, اور بہانہ کوئی بھی بنتا ہے. تو ایک ایکسیپٹنس تو ہمارا ایک بلیف تو ہے اور دنیا بھر میں سب کا ہے کہ ایگزٹ تو ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ کے. لیکن نہایت افسوس کیونکہ اتنے زیادہ لوگ, اس میں بچے بھی یقیناً, بزرگ, خواتین, مرد, تمام تر لوگ سوار تھے, اور پائلٹ نے بھی یقیناً کوشش کی ہوگی اس کو سیف کر لیا جائے. لیکن اچھی بات یہ کہ 6 لوگ جو ہے ان کو سنا باحفاظت نکال لیا گیا ہے. یہ ہم دیکھیں جتنے بھی طیارے حادثے دیکھے ہم نے, اس میں سے بچتا کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑا اچیو کیا کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوگا. اور جب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے, جو پائلٹ اور اس کا جو عملہ ہوتا ہے, کرو, ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. وہ خود اپنی جان سے زیادہ ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ پیسنجر کو بچانا ہے. یہ آپ دیکھیں جذبہ. سروس انڈسٹریز کی ہم بات کریں, اسپتال کی بات کریں, تو یہ جو ہمارے ایئر انڈسٹری کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, تو یہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے پیسنجر کو سیف کرنا ہے, ہم نے پیسنجر کا خیال کرنا ہے. تو یہ 6 لوگ جو بچ گئے, یہ ڈیفینیٹلی ایک معجزہ ہے. بالکل معجزہ ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ موت تو برحق ہے, لیکن یہاں پہ آپ کا ایمان بھی اور پختہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی اللہ نے لکھی ہے
اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. ان 6 لوگوں کی زندگی اللہ نے رکھی تھی تو اس وجہ سے وہ 6 لوگ بچ گئے, پلس ظاہر سی بات ہے ان کو ریسکیو بھی کیا گیا اور پھر پائلٹ کا بھی کریڈٹ ہے. لیکن ایک جو ہمارا جو ایمان ہے بینگ اے مسلم وہ یہ بڑا اسٹرانگ ہے کہ جب تک موت اللہ نے نہیں لکھی ہے وہ کسی بھی حال میں موت واقع نہیں ہو سکتی. آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح سے لینڈنگ ہوئی ہے. اچھا رپورٹس یہ کہہ رہے ہیں, سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حادثے کی وجہ بنا ہے وہ انجن نہیں بنا ہے, پرندوں کے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا ہے. اور اس میں ہوائی جہاز میں آگ بھی لگنے کے جو رپورٹس آ رہی تھی اور یہ آبادی میں جا گرا ہے. اچھا دیکھنا یہ ہے کہ سمندر کے پاس گرا, آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں, اور ارد گرد کی جو آبادی ہے وہ محفوظ رہی الحمدللہ. ایئر ٹریفک روٹ پلان کیا جاتا ہے دنیا بھر میں, وہ جنگلات اور سمندر کے اوپر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب خدا نہ خواستہ کوئی بھی معاملات ہوں تو لینڈنگ جو ہے وہ ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں پر آبادی ہو اور نقصان مزید لوگوں کا ہو سکے یا آپ کے دیگر معاملات املاک جو ہے اس کو نقصان ہو سکے. تو پرندوں کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے, اور طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران طیارے میں آگ لگ گئی, آپ نے خود دیکھا ابھی یہ, اور بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے دیکھ کے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی, کیا کیفیت ہوگی موت کو اتنا قریب دیکھنا. پھر ان کے اہل خانہ کہ کس طرح سے وہ رخصت کیے انہوں نے کیا ہوگا اپنے گھر والوں کو, اور ان کے وہ منتظر ہوں گے یا آئیں گے یا جائیں گے, جو بھی ان لوگوں کی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ناظرین. اور چیلنج بھی ہے. اس کے علاوہ روہیل میں سمجھتی ہوں کہ جو وکٹمس ہیں, جو لوگ بیچارے لقمہ اجل بن گئے, جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے, تو ان کے جو لواحقین ہیں وہ کتنا ٹراماٹائز ہوں گے, کیونکہ لوگ جو ہے اس طرح کے حادثے کے بعد ٹریولنگ کو بالکل اس سے ایوائڈ کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے اس کی وکٹم بنتی ہے تو سائیکالوجیکلی بڑا افیکٹ پڑتا ہے. پلس ایک اور چیز ہے, جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس سے واقعی لوگوں کی کتنا پینک کریٹ ہوتا ہوگا, اور اس پینک کو جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہوگا. کیونکہ جس طرح سے ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں ہم کسی پوسٹ پر آتے ہیں, اگر ہم یہ گورنمنٹ کی بات کریں, ہمارے منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹرز وغیرہ جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ جس طرح سے اوتھ لیتے ہیں اسی طرح ہر ادارے میں لوگ اوتھ لیتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا یہ ہمارے پائلٹس ہیں, کہ انہوں نے زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے. اور اس وقت اس پینک سچویشن کو جس طرح سے وہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہیٹس آف ٹو دیم, کیونکہ آسان نہیں ہوتا اس پینک سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو بہرحال جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ہماری تمام تر جو ہے ان سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے. شو کو آگے بڑھائیں گے, کیا سٹوری ہے بالکل. اب ثنا بات کر لیتے ہیں ہم کچھ کاروبار کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے اور اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. ناظرین آپ کو پتا ہوگا یہ سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہت خوبصورت سال ہے. یہ سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ان کے اعتماد کا مظہر کر رہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ پیچھے ہوا, ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کا فلور بہت آگے بڑھا اور مستحکم ہوتا رہا. اور یہ میں نے پریڈکشن کی تھی کہ دسمبر کے اینڈ تک جو ہے ہم لاکھ انڈیکس جو ہے TSE 100 انڈیکس کا وہ اچیو کر لیں گے, لیکن میری پروڈکشن ناکام ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے ہم نے اپنے اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز کو بہت انکریز ہوتے ہوئے دیکھا. اسی پہ بات کریں گے, اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شہریار بٹ انہوں نے جوائن کیا ہے. شہریار السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ہلو جی شہریار آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی ناظرین ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ جی آج کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو پرفارمنس ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ ٹاپک بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے, لیکن تھوڑی بہت کریکشن ہو رہی ہے جس کو مندی کہا جاتا ہے, اور میری نظر میں وہ کوئی بہت بڑی مندی نہیں ہے ناظرین, کیونکہ 5-5 ہزار کے حساب سے مارکیٹ نے بل ٹرینڈ اچیو کیا ہے. اگر 500 کریکشن یا نیگیٹو ہوتی ہے مارکیٹ تو لوگ جو ہے بوکھلا جاتے ہیں اور ایک دم سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مارکیٹ میں مندی آ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب پروفٹ ہوگا تو لاس بھی ہوگا, شیئر سیل ہوں گے اور بائی ہوں گے, اس کا ایک امپیکٹ تو بنے گا. بالکل آپ یہ دیکھیں انفلیشن کے باوجود اور جو کرنسی فلکچویٹ کر رہی ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے باوجود جو ہے اسٹاک جو ہے وہ اپنا جو ایک کہنا چاہیے بیلنس رکھا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹاک بہت زبردست ہے. جی ناظرین ہمارے نمائندے نے ہمیں جوائن کر لیا, ہمارے ساتھ موجود ہے شہریار, اس وقت اسٹاک میں موجود ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ السلام جی بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. جی آپ اس وقت موجود ہیں اور شہریار بٹ آپ
पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बताइए अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं मार्केट में इस वक्त, क्योंकि करेंसी हम देख रहे हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, इन्फ्लेशन भी है, उसके बावजूद स्टॉक जो है बरकरार है, अपना बैलेंस रखे हुए है, तो क्या वजूहात हैं और आप किस तरह से देख रहे हैं स्टॉक को? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंटिन्यू बहुत अच्छा परफॉर्म करी है और साल 2024 की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इमर्ज की है दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने देखा कि 70% से ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिए। अब क्योंकि हम साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, यूजली जो लास्ट वीक होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ईयर एंडिंग के काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इसमें ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने पोर्टफोलियो मैनेज कर रही होती हैं, अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट कर रही होती है, जिसके मुताबिक कंपनी शेयर्स को बेच रही होती है, बाय बैक कर रही होती है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये रोल ओवर वीक भी है। टेक्निकली ये जो फ्यूचर की जो काउंटर्स होते हैं उनमें शिफ्टिंग्स होती हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त लिवरेज पोजीशन है वो 61 बिलियन रुपीस से ऊपर आ चुकी है। जबकि अगर हम बात कर लें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर काउंटर की, तो तकरीबन उसमें 24 अरब से ज्यादा की पोजीशन है। तो हमें लग रहा है कि 2 दिन है, इस हफ्ते एक ट्रेडिंग सेशन भी कम था ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे 26 दिसंबर। तो मार्केट के अंदर प्रेशर आखिरी हफ्ते हमें नजर आ रहा है। मार्केट जो अप साइड के ऊपर आ रही है 1,12,000 से अप साइड के ऊपर, वहां सेलिंग आ रही है। इसी तरह मार्केट अगर डिप साइड के ऊपर आती है तो इन्वेस्टर गैस करें, जो पोजीशंस मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे बाइंग करें। खासतौर पे आज जो सपोर्टिंग लेवल हमें नजर आ रहे हैं वो 1,10,000 के पास मार्केट में 1,10,700 ये मार्केट के सपोर्टिंग लेवल्स हैं। इन्वेस्टर वेट करें डिप साइड का, वहां से मार्केट के अंदर बाइंग करें। एक्टिविटीज इस वक्त मार्केट में नॉर्मली जा रही है। अच्छा शहरियार, मेरा एक चीज़ पे बड़ा इख्तलाफ है। आपका जो KSE 100 इंडेक्स है ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। 50,000 का इंडेक्स अब आपका लाख से ऊपर चला गया है, 1,12,000 15,000 तक का आपका मार्केट पे आया है। तो अब हम करेक्शन की बात करते हैं तो पहले 100-200 होती थी, अब 500-600 1500 2000 हो रही है। लोग मंदी का वर्ड क्यों यूज़ कर लेते हैं? दिस इज़ वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शंस होनी है। जब आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं, मार्केट अपवर्ड जा रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। गवर्नर सिंह तो मजाक में भी कह चुके हैं चांद तक जाएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स। तो अभी ये कहना ये कबलत वक्त है, ये दुरुस्त है कि जो मंदी हो रही है अगर हम करेक्शन की जगह बात करें तो? देखिए, मार्केट चूंकि बढ़ बहुत गई है और हमने सिर्फ इस साल की बात कर ले तो मार्केट में तकरीबन नॉन स्टॉक मार्केट बढ़ी है और तकरीबन 50,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हमने वन गो में अंदर मार्केट के अंदर देखा है। और लास्ट 4 मंथ से आप देखते हैं तो मार्केट में कंटिन्यू मार्केट में 40,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो जब मार्केट इतनी बढ़ जाती है, अब आप याद रखने की जरूरत है मार्केट सिर्फ 40,000 या 50,000 पे ट्रेड नहीं कर रही। इंडेक्स जो है KSE 100 इंडेक्स 1,11,000 से ऊपर इस पर ट्रेड कर रहा है। तो दुनिया भर की कोई भी मार्केट अगर स्विंग करती है इंटरडे 1.5 से 2% बहुत इजीली मूव कर जाती है। तो मार्केट के 15 को 2000 पॉइंट 1.5 को 2% बनते हैं, जो कि वेरी वेरी नॉर्मल समझा जाता है पूरी दुनिया भर के मार्केट में। तो यही कुछ हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के केस में भी देख रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम है और डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट में कंटिन्यू आ रही है। आपने देखा जो दूसरी एसेट क्लास है मुल्क में, वहाँ इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इस वक्त नहीं मिल रही या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं है इन्वेस्टर को। खासतौर पर हम रियल एस्टेट में देख लेते हैं, या फिर मुल्क में डॉलराइजेशन हो रही थी, उसका खात्मा हुआ है। तो ऑटो सेक्टर भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होगी। उस वक्त लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है, कंटिन्यू फंड के पैसे मार्केट के अंदर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड लास्ट 4 मंथ में तकरीबन 58 अरब रुपए की बाइंग की है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट में पॉजिटिव साइड में ही हमें नजर आते हैं। स्विंग्स आते रहेंगे मार्केट के अंदर। और क्या ये अच्छी बात नहीं है जब आप मंदी की बात करें तो जहां डिप्स आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है, वैल्यूएशन इतनी ज्यादा कम है, मार्केट फौरन ही रिवर्स कर जाती है। ठीक है शहरियार बट, आपका बहुत शुक्रिया और आपने अपने इंसाइट्स शेयर की। तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या है, लेकिन समझ से बालतर है ये चीज़ एक कि जी इतना सब कह रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर वही वाला सवाल आ जाता है गवर्नर सिंध की बात पे जी चांद तक जाएंगे। उन्होंने बोला बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तंज था क्या था आई डोंट नो, लेकिन लग ही रहा है अब। लेकिन उसका फायदा खुश हैं, उनका बड़ा कारोबार चल रहा है। अच्छा सना, मैंने एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की, जब PMLN की गवर्नमेंट आती है ना, दी पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल, हमने भी देखा कि माजी की इनकी गवर्नमेंट में हमेशा इन्वेस्टर्स आते हैं और नवाज शरीफ साहब को एजाज़ी हासिल है। जब वो वज़ीर आज़म थे, स्टॉक एक्सचेंज ने 50,000 की मार्केट जो अचीव की थी। और आज भी आप देखें कि PMLN की गवर्नमेंट और उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके दौर में स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख KSE 100 इंडेक्स जो है अचीव किया है। हम बात कर लेंगे कमोडिटी मार्केट की, कि दूसरी तरफ जो आपका गोल्ड और डॉलर है उसमें क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले हम गोल्ड प्राइसेस की बात
بات کریں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جو فی تولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گئی تھی، 2,55,60 72 تک ہم نے دیکھی ہے، لیکن اب یہ بھاؤ جو ہے ایک تولہ سونے کا فی تولہ یہ کم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو گرام کے حوالے سے ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا بہت چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن اگین یہ بہت زیادہ پرائسز ہیں، اس کو اور نیچے آنا چاہیے. اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے تو، لیکن اب لوگوں کی جو قوت خرید ہے، جو عام لوگ ہیں ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. لوگوں نے خاص طور پہ جو خواتین ہیں، اب اس پہ ثنا سے بات کریں گے، جو جیولریز وغیرہ پہن رہی ہوتی ہیں، اب اس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے. شادیوں میں تھوڑا سا لوگوں نے اب رجحان گولڈ کا کم کر دیا ہے، لیکن جو بزنس B2B والی مارکیٹ ہے ان کو گولڈ چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ان سے بھی اگر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب مارکیٹ میں وہ کام یا وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے تھیں بیکاز آف ہائی پرائسز. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، آپ کی سپلائی شرنک ہے، اور جو دبئی اور دیگر ممالک سے آپ گولڈ منگواتے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سینکشنز یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ناظرین کو بتا بھی دیتے ہیں کہ اس وقت گولڈ کے جو بالکل لیٹسٹ ریٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت جو 24 کیرٹ گولڈ ہے اس کی ایک تولے کی قیمت ہے 2,72,600 روپے، جو کہ 800 روپے کمی کے بعد یہ اس وقت کے ریٹ ہیں. اور اگر 10 گرام سونے کی قیمت کی بات کی جائے 24 کیرٹ کی تو وہ ہے 2,33,711 روپے، اور اس میں 685 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے. آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین نے کیا خریدنا چھوڑ دیا ہے. دیکھیں خریدنا تو میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے جو پہلے ہوتا تھا اتنا شاید نہیں ہے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو سونا مہنگا بہت ہو گیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو سنیچنگ یہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں کیسز، تو اب خواتین جو ہے آرٹیفیشل جیولری کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں آرٹیفیشل جیولریز بھی بالکل گولڈ کے ڈیزائن کے بننے شروع ہو گئے. تو بیسکلی گولڈ خریدنے کے دو ریزنز بھی ہوتے تھے. ایک تو خواتین کو شوق ہے، ظاہر مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے گولڈ کا، بٹ اب اس وقت قیمت خرید سے بالکل باہر ہو گیا ہے تو تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ اس میں جو گولڈ آپ بات کر رہے تھے کہ کم کیوں خرید رہے ہیں، لوگ اس کو ایسٹ کے طور پہ بھی خریدتے تھے، سیونگ کے لیے بھی خریدتے تھے. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ گولڈ جیسے آج آپ نے خریدا ہے تو وہ کچھ ماہ بعد یا سال بعد ایگزیکٹلی گولڈ کے بسکٹس لیتے تھے، گولڈ کوائنس لیتے ہیں. اور لیکن ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے جن کی ابھی شادیاں چل رہی ہیں اور جو لوگ شادی کے حوالے سے یہ شاپنگ کر رہے ہیں وہ گولڈ خرید سکتے ہیں، کیونکہ 2,55,60 پہ بھی لوگوں نے گولڈ خریدا ہے. آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے کافی پیسے بچ سکتے ہیں. لیٹس سی ناظرین کے جو ہمارا گولڈ ہے وہ کتنا آگے جا کے سپورٹیو ہوتا ہے. ہم دوسری کاموڈیٹی کی بات کر لیتے ہیں، فارکس ایکسچینج کی. وہ آ جاتا ہے آپ کا ڈالر. تو اب ڈالر کی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلسل جو پاکستان کی مارکیٹ ہے اس میں جو ڈالر ہے وہ روپیے کے اگینسٹ اسٹیبلٹی کی طرف نظر آ رہا ہے. اور انٹر بینک میں بھی آپ کو بتائیں کہ ڈالر اتنا سستا نہیں ہوا ہے، لگتا ہے کہ بہت سستا ہو گیا ہے. چند پوائنٹ پیسہ پہ جو ہے ڈالر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اگینسٹ آپ کا پاکستانی روپیہ. انٹر بینک تبادلے میں ڈالر کی قدر میں ہم نے معمولی سی کمی دیکھی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق آج انٹر بینک میں ڈالر 278 روپیز 47 پر بند ہوا ہے. یہ گزشتہ روز کی ہم بات کر رہے ہیں. آج کی اگر آپ کو ناظرین اپڈیٹس دیں تو آج کا ہمارے پاس ہے 278.47 ہے اور 278.57 یہ گزشتہ روز کی خبر تھی. تو اس میں معمولی آپ لگا لیں 0.04% کا جو ہے ہم نے ڈیپریشیٹ دیکھا ہے. خوشی کی بات تب ہوگی جب ڈالر روپیے کے اگینسٹ اپنے ایکچول پرائسز پر آئے گا، اور ہم منتظر ہیں. مہنگائی نہ کم ہونے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ کہ اس وقت ڈالر جو ہے 278 پر ہے. لیکن اس میں لازمی یہاں پر آپ کو یہ کریڈٹ دوں گا ہماری آرمی چیف کا. یہ 1.5-2 سال پہلے باقاعدہ انہوں نے خود اس معاملے کو لک آفٹر کیا، ورنہ جو ڈالر کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا 315-320 پہ بھی ڈالر آیا تھا اور گراؤنڈ ریالٹی میں بڑی ہلچل مچ گئی تھی. تو ایک اسٹیبلٹی ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ اس کے نمبرز میں ہمیں اور کمی اور آسانی دیکھنے کو ملے گی. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پروین شاکر کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا نام شاعری کی دنیا میں جو آج بھی زندہ ہے. پروین شاکر کی اگر بات کی جائے تو پروین شاکر کی آج 33ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کی زندگی پہ بات کی جائے تو ان کی زندگی خود ان کے لیے جو ہے ایک مثال ہے. ان کے
چیزوں کے حوالے سے، اور 33ویں نہیں، آج 30ویں برسی ان کی جو ہے منائی جا رہی ہے۔ اور ان کی زندگی کی بات کریں تو پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھیں، اور ناکام شادی، زندگی کی تلخ اور شیریں یادیں عذاب بن کر ان کو ماضی یاد دلاتا رہا۔ ان کی شاعری میں بھی یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کو ریفلیکٹ کرتی رہی ہے۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز، ان کا جس طرح سے بات کرنا شاعری کے طور پر، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ کو پتہ ناظرین، پروین شاکر دنیا بھر میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں، پاکستان کے کلچر کے حوالے سے، پاکستان کی اردو شاعری کے حوالے سے۔ کیا کہیں گی سنا اس پہ؟ بالکل ایسے، اسی بات پہ آپ کو ایک شعر سناتی ہوں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ اس نے چھوا ہے مجھے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کیا بات ہے، اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی کچھ سناؤں۔ بالکل، ارشاد۔ پروین شاکر کی بات ہو رہی ہے تو اب خوشبو کی بات ہو رہی ہے، تو ایک موقع پر پروین شاکر یہ چیختی بھی آئیں کہ اب کیسی پردہ داری ہے خبر عام ہو چکی، اب کیسی پردہ داری ہے خبر عام ہو چکی، ماں کی ردا تو دن ہوئے نیلام ہو گئی، میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، بے ردائی کو میرے پھر دے گیا تشیر کون، جو میرے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دیتا تھا، جو میرے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے دیتا تھا، اسے بھی رنج نہیں میرے بے ردائی کا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ ساری عکس بندی شاعری کے ذریعے اور اردو کا بہتر چناؤ اور استعمال جس طرح سے پروین شاکر نے اپنی زندگی میں اور کتاب میں تحریر کیا۔ دیکھیں ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کتاب کی اہمیت ہے وہ کیا ہے، کہ کیا اس کی امپورٹنس ہے، کہ وہ نہیں رہی، لیکن شاعری کے تحت آج بھی ان کی کمیونیکیشن آپ کے اور ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ رہے گی، یہ ورثہ ہے، یہ آگے بھی چلے گا۔ لیکن اس کی امپورٹنس ہم سمجھیں کہ جو کچھ ہم تحریر کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی تحریر میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے قلم میں اتنی جان ہونی چاہیے، جب آپ تحریر کریں تو وہ آگے لوگوں کے دلوں تک زندہ رہے۔ وہ نہیں رہی، لیکن ان کی باتیں آج بھی آپ کے اور ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اور ہر دل عزیز شاعرہ، اور کیا لب و لہجہ انہوں نے پایا تھا۔ ان کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، انہوں نے کچھ عرصہ جامعہ کراچی میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے، اور پروین شاکر کو اردو ادب کی منفرد لہجے کی شاعرہ ہونے کی وجہ سے بہت کم عرصے میں اندرون اور بیرون ملک میں بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی کئی کتابیں شائع ہوئیں، اور اس میں جو میری پسندیدہ ان کی کتاب ہے وہ خوشبو ہے، اور میں چاہوں گی ناظرین ان کی اسی کتاب سے ایک نظم آپ کی نظر کرنا چاہوں گی، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بالکل بالکل۔ اپنے بستر پہ بہت دیر سے تھی میں نیم دراز، سوچتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا، میں یہاں ہوں مگر اس کوچہ رنگ و بو میں، روز کی طرح سے وہ آج بھی آیا ہوگا، اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا، آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہے، میری ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا، کیوں نہیں آئی، وہ کیا بات ہوئی ہے آخر، خود سے اس بات پہ 100 بار وہ الجھا ہوگا، کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بولوں گا، آپ ہی آپ کئی بار وہ روٹھا ہوگا، آپ وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے یہ سوچا ہوگا، راہداری میں ہرے لون میں پھولوں کے قریب اس نے ہر سمت مجھے آن کے ڈھونڈا ہوگا، نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا، غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا، ایک جملے کو کئی بار سنایا ہوگا، بات کرتے ہوئے 100 بار وہ بھولا ہوگا، یہ جو لڑکی نئی آئی ہے کہیں وہ تو نہیں، اس نے ہر چہرہ یہی سوچ کے دیکھا ہوگا، جانے محفل ہے مگر آج تیرے بغیر، ہائے کس درجہ وہی بزم میں تنہا ہوگا۔ بہت خوبصورت ثنا، کس طرح سے آپ نے اس شاعری کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور جس طرح سے ان کی جذبات شاعری کے طور پر سامنے رکھے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو۔ ہم ابھی یہ بریک میں ثنا ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان اپنی جو اس پہ آپ بیتی ہوتی ہے، تو یہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے، پروین شاکر جیسے مسائل تمام تر عورتوں کے اور تمام تر مردوں کے بھی ہیں جن کی زندگی میں بہت کشمکش آئی ہے اور بڑے چیلنجز اور بڑے ایشوز ہوئے،
تو ریلیٹ کیا جاتا ہے اپنی زندگی کو دوسری زندگی کے ساتھ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہوئے آگے نکلے اور آپ نے کیسی سچویشن کو ڈرائیو کرنا ہے. تو بس یہی ہے کہ اور ریلیٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں یہ تو خدا داد صلاحیت تھی ان کے پاس کہ ان کا جو لب و لہجہ تھا، جو ان پہ الفاظوں کا ذخیرہ تھا بیسکلی، تو انہوں نے اپنے جو جذبات ہے اس کو لفظوں کا جو ہے عملی جامہ پہنایا. لیکن جس طرح سے لوگ اپنی زندگی کو ان سے جب ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ الفاظ کے چناؤ نہیں ہوتے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی اس قسم کی اتنی خوبصورت شاعری دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پورے جذبات مطلب اپنی جو کہانی ہے زندگی کی وہ اس سے جو ہے جوڑتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے جو خوبصورت لوگ جو کہ پرسنالٹی بھی ان کی بڑی ڈائنامک تھی، وہ دکھنے میں بھی بڑی خوبصورت شکل و صورت کی مالک تھیں، زبان ان کا لب و لہجہ بہت میٹھا تھا. لیکن بہرحال وہ اتنی اچھی شاعرہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. 30 برس ہو گئے. 25 سال ان کی زیادہ عمر نہیں تھی، بہت کم عمری میں ایکسیڈنٹ ان کا ہوا. اور ہم لوگ یہی بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت کم عمری میں بہت کچھ اچیو کر لیا. لوگوں کو زندگی لگ جاتی ہے، 50-55 سال لگ جاتے ہیں، اس کے بعد اعزازات ملنا شروع ہوتے ہیں قابلیت کے حوالے سے، ان کے کاموں کے حوالے سے. لیکن یہ جیسے ثنا ڈسکس کر رہی تھیں کہ اتنی زیادہ صلاحیت تھی ان میں کہ یہ اپنی بات کو قلم کے ذریعے ایسے لکھتی تھیں اور اس کے بعد وہ مقبول ہوتی تھی. اور اس وقت کہہ رہے کی بات کریں تو اس وقت نہ تو ٹیکنالوجی کا اتنا انپٹ تھا، نہ ساری چیزوں کا، کمیونیکیشن اتنی آسان نہیں تھی. ڈیفینیٹلی ایک بک اور لٹریچر کے تھرو ہی کیا جاتا تھا، وہی ایک ہتھیار ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی کم عمری میں اعزازات ملنا، ان کی قابلیت کو پہ جو ہے داد دینا اور ان کے انٹلیکچوئل مائنڈ کو سپورٹ کرنا، انہوں نے جتنا کام کیا. لیکن یہی تھا کہ جو اللہ کو منظور ہو، اگر چاہیے آگے زندگی ان کو ملتی تو یہ بہت کچھ اچیو کر سکتی تھی، یہ بہت کچھ نام بنا سکتی تھی. ابھی بھی بنایا، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس طرح کی خواتین ہمارے معاشرے میں پلر کا کردار ادا کرتی ہیں. ہماری خواتین ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں کہ دنیا ان کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے، ان کے کام کو سراہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستانی خواتین ہیں ہر شعبے میں، ہر سیکٹر میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک سپورٹ ہے. ہمارے اگر آپ اسلامی اعتبار سے بھی دیکھیں جو خواتین گزری ہیں، اگر ہم پیغمبروں کی زوجت کی بات کریں، ان کی بہت اچھی مثالیں آپ کو ملیں گی. اگر بی بی خدیجہ کی بات کریں تو انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے بڑے نام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروین شاکر نے جس طرح کے کام کیے، جس طرح سے اپنی ذہانت کی چیزیں بتائیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین یہاں پہ ہم اپنے شو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ تعلیم سندھ کا نجی اسکولز کے طلبہ سے ایڈوانس اضافی فیس نہ لینے کی ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن نے سرکولر جاری کر دیا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ تعلیم سندھ کا نجی اسکولز کے طلبہ سے ایڈوانس فیس جو کہ اضافی ہے وہ فیس نہ لینے کی ہدایت جاری کی ہے. اس کے علاوہ وزیر تعلیم سندھ جو ہیں سید سردار علی شاہ نے سرکولر بھی جاری کر دیا ہے. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی ادریس ارائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ادریس صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، یہ اچانک سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور کیا کچھ نیا ہے اور کیا کچھ اس میں فیصلے کیے گئے ہیں؟ آج بالکل وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر جو ہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے باقاعدہ سرکولر جاری کر دی ہے. تقریباً شہر کراچی کے تمام نجی اسکولز، بلکہ سندھ کے کہہ لیں کہ سندھ کے تمام نجی اسکولز کو ہدایت کچھ دی گئی ہیں. اچھا، اس میں کیا ہے کہ سرکولر کے تحت جو ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق سال 2025 اور 26 جو اس کا جو تعلیمی سال ہوگا وہ تقریباً وہ 1 اپریل سے شروع ہوگا. اچھا، نمبر 2 یہ کہا گیا ہے کہ والدین اور طلبہ کی سہولت کے لیے انہیں مالی مشکلات سے بچانے کے لیے، یقیناً مہنگائی کا بول بالا ہے تو اس چیز سے بچانے کے لیے میٹرک کے طلبہ سے ٹیوشن فیس صرف اپریل کے مہینے تک وصول کرنے کی باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ واقعی یہ ایک والدین کے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ پہلے پورے سال کی فیس لیتے تھے، یعنی کہ 12 مہینوں کی، اب 8 مہینے کی کم ہو گئی یہ فیس. یہ واقعی والدین کے لیے ایک جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ پری پرائمری سے لے کر کلاس 9ویں اور وہ طلبہ جنہوں نے 9ویں کلاس سے 10ویں کلاس میں پروموٹ ہوئے ہیں ان سے جون اور جولائی تک کی فیس اپریل اور مئی میں وصول کی جا سکتی ہے. اچھا، سرکولر میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہر ماہ الگ الگ فیس واچرز طلبہ کو جاری کیے جائے. اچھا، جون کی فیس واچرز 30 جون تک، جبکہ جولائی کی جو فیس واچرز ہے وہ 31 جولائی تک قابل ادا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک یعنی کہ اس میں دونوں کو فائدہ ہے.
ایک تو یہ کہ پرائیویٹ اسکولز کو جو لوگ فیسیں نہیں دیتے تھے ان کی شکایت ہوتی تھی، وہ بھی ان کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ زیادہ تر پرائیویٹ اسکول ایسے تھے جو میٹرک کے طلبہ سے پورے 12 مہینے کی فیس وصول کیا کرتے تھے کہ ہاں جی آپ نے دینی ہے، بچہ پہلے فارغ ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی وہ فیس ان سے لیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کو باقاعدہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ 26 اپریل تک ہی جو ہے وہ اپریل کے مہینے تک ہی اپنی فیس لے سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے ادریس صاحب، آپ نے یہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا سرکولر بھی جاری کر دیا گیا، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس طرح کے کئی سرکولرز جو ہے جاری کیے گئے، ہدایات جاری کی گئی، لیکن کیونکہ آپ کی بھی یہ علم میں ہوگا کہ جو اسکول مافیا ہے، میں تو اسکول مافیا ہی کہوں گی کیونکہ انہوں نے اس کو تعلیم کا شعبہ تو رہنے نہیں دیا، اس کو تو اپنا بزنس بنا لیا ہے، اور یہ پیپرز کے حد تک کی جاری ہے، واقعی اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جون جولائی کی فیس کے اوپر کافی جو والدین انہوں نے شور مچایا تھا، پلس سالانہ فیس کے مد میں بھی جو ہے ایک ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وافر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ کووڈ کا دور ہم نے دیکھا جس میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رہا، ٹھیک ہے، لوگ بچے گھر سے، آپ کا اسکول کا کوئی انفراسٹرکچر یوز نہیں ہو رہا تھا، بچے گھر سے آن لائن کلاسز لے رہے تھے، اس پہ بھی اسکول مافیا نے والدین سے فیسیں طلب کی اور فورسفلی لی، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا، آپ کے بھی بچے زیر تعلیم ہوں گے پرائیویٹ اسکولز میں، وہاں پہ باقاعدہ بچوں کے ریزلٹس روک دیے جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہاں پر بچوں کو ایگزام سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کی فیسیں ادا نہیں کی گئی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز میں کس حد تک صداقت ہے، بچے کو بھی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فیس جمع نہیں کرائی ہے، آپ کے ریزلٹس کو ہم روک رہے ہیں تاکہ بچے کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بھی کرب کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل سائیکالوجیکل ایفیکٹ بچوں پہ بھی پڑتا ہے، تو اس پہ کس حد تک امپلیمنٹ کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے سرکولرز تو ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو بچے میٹرک میں نہیں ہے، یعنی 9 تک پہلی سے لے کے 9 تک کسی بھی اسکول میں زیر تعلیم میں، تو وہ ایک چیز تو کلیئر یہ کر لیں کہ اکیڈمی کی جو فیس ہے وہ 12 مہینے کی ہے، اس میں چاہے جتنی بھی چھٹیاں ہو جائیں فیس آپ کو بھرنی پڑے گی۔ یہ باقاعدہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کی اسمبلی سے ایک قانون پاس کیا گیا ہے، تو جس میں فیور یہ ان کو دی گئی ہے نجی اسکول کے مالکان کو، تو یہ تو خیر ایک قانون بن چکا ہے کہ فیس آپ نے پوری بھرنی ہے۔ اچھا فیس کی جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جی بچوں کو پیپر رزلٹ روک دیا جاتا ہے اور ان کو دیتے نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے، لیکن جو ابھی تو یہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے نا، وہ کیا ہے میٹرک کے جو بچے میٹرک کیونکہ مارچ میں پیپر ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو وہ اسکول سے فارغ، لیکن وہ کئی اسکول ایسے ہیں کہ وہ پورے سال کی فیس وصول کر دیتے، تو ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ بھائی آپ نے اپریل تک کی ہی فیس لینی ہے، اس کے اوپر کی فیس نہیں لینی۔ تو باقاعدہ یہ ان کے پاس ایک لا ہے کہ بھائی ہم تو اسمبلی سے پاس کرنا ہے کہ ہمیں پورے اکیڈمی کی فیس جو ہے 12 مہینے کی لینی ہے، وہ تو دینی ہے، لیکن جون جولائی کی جہاں تک فیس کا معاملہ ہے نا کہ چھٹیاں ہیں تو وہ تو اس کی سہولت یہ دی جاتی ہے کہ وہ جو والدین ہیں وہ اپنی مرضی سے بھرے، کہ اگر ان کو جون جولائی میں نہیں پیسے تو وہ تھوڑا سا لیٹ کر لیں یا تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، یا بتا دیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ لیے، یہ ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے منسٹر کی جانب سے۔ البتہ بھرنے کے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے بھرنے تو لازمی ہے آپ نے، یہ ہے جی۔ اچھا ادریس بھائی یہ بتائیے گا کہ جو محکمہ تعلیم سندھ کی نوٹیفیکیشن ہے، ہم آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور ان کے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اسکول مالکان کی بات کریں، وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی نوٹیفیکیشنز کو، تو گورنمنٹ کیسے تمام تر چیزوں پہ اپنی امپلیمنٹس کروائے گی جب اس گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشنز کی ان کی بات کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ دیکھیں جی آپ نے بالکل صحیح کہا رئیس صاحب کہ یہ شروع سے دیکھتے تو یہی آئے کہ جو ایک اسکول بڑا اسکول ہے، اس کے اسکول کی ایک پاور ہوتی ہے، اور وہ یہ ان جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے جو ایک ادارہ بنا گیا ہے وہ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے، اور وہ یعنی کہ وہ اپنی من پسند یعنی کہ اپنی جو ان کی دل میں آتا ہے وہ کرتے ہوئے۔ اچھا اس کی بہت ساری وجوہات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ آف سندھ کو ویسے ڈونیٹ کچھ چیزیں بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے ہٹ کے اب وہ جو 10% کا کہا گیا آرٹیکل 25A کے تحت جو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے 10% بچوں کو فری تعلیم دینی ہے، تو وہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کی جو ان کے پیون وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے جو نوکر ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا نام لکھ کے وہ ایک لیٹر جمع کرا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری فارمیلٹی پوری ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا۔ اور پھر جو ان کے آنر ہوتے ہیں وہ یہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کی تھوڑی سی پاور ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ان کو وہ نہیں کر دیتے، لیکن جو اس سے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں وہ بیچارے پابند ہوتے ہیں، ان پہ سختی، وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے بھی امپلیمنٹ کروانا، تو ان پہ تو جائز ہوتا ہے، لیکن یہ جو بڑے اسکول ہیں یہ واقعی نہیں کرا رہے ہوتے، اس لیے کہ ان کے جو آنرز یا ان کے جو قرضے درتے ہوتے ہیں وہ اسمبلیوں سے ہی آ رہے ہوتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادریس ارائیں، نمائندہ خصوصی ہمیں بتا رہے تھے تمام تر چیزوں کے حوالے سے۔
اور ناظرین اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو ایک بڑی تہلکہ خیز خبر بتاتے ہیں۔ ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی وائرل تصویر کی جو حقیقت ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے پورے سوشل میڈیا پر۔ دونوں کے ایک ساتھ دبئی میں وقت گزارنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ کرکٹر محمد شامی اور سابق بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی ایک ساتھ چند تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ کس حد تک حقیقت ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے، تو اس حوالے سے محمد شامی کی جانب سے یا ثانیہ مرزا کی جانب سے کوئی بیان سامنے ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔ بالکل، اور یہ جب ڈسکس ہوا اور یہ ڈیٹیلز ڈیفینیٹلی ان تک پہنچی ہیں، باضابطہ طور پر تو نہیں ہے لیکن ان کے مینیجرز کے تھرو یا ان کے جو بھی فوکل پرسن پی آر کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ چیز جنریٹڈ کہا کہ ڈیفرنٹ فورمز پہ کہ یہ اے آئی جنریٹڈ پکچرز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اے آئی جنریٹڈ پکچرز بنائی جا رہی ہیں۔ مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ ٹیکنالوجی کا منفی اور غلط استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ دونوں نے شادیاں کر لی ہیں، ان کی نجی معاملات پہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اچھا ان کی فین فالوئنگز بہت زیادہ ہے اور دونوں ممالک کے بڑے اسٹار ہیں۔ اگر ان کی کرکٹ کی بات کریں اور ٹینس کی بات کریں، دونوں کے نمایاں نام ہیں اور پھر دونوں کی پرسنل زندگی ہے۔ پرابلم یہ ہے، اور ثانیہ مرزا کے ساتھ ایکچولی ہمارا تعلق اس لیے بیکاز ان کے جو سابقہ شوہر ہیں شعیب ملک، ان سے ان کا رابطہ تھا، تو اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے نجی معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، خاص طور پہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، چاہے کوئی بھی پبلک فگر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی ذاتی زندگی میں بات کرنے سے گریز کریں، اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں، اتنی ایکسیپٹنس تو لے آئیں خدارہ کہ لوگوں کو آپ اس طرح سے نہ ڈسکس کریں۔ اور ایسی تصاویر بھی لوگوں نے بنائی ہیں ناظرین، اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ نشر کر سکتے ہیں، وہ اتنی غیر اخلاقی تصاویر ہیں، لوگ ویڈیوز بھی اب بنا رہے ہیں۔ مجھے حیرت اس چیز کی ہے کہ کیا ان کی ماں اور بہنیں نہیں ہیں؟ کسی کی بھی عزت، چاہے ماں بہن ہو یا کسی کا باپ بھائی ہو، ہر کسی کی عزت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں فیمیل کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، دنیا بھر میں کی جاتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنا نیگیٹو یہ چیزوں کو اسپریڈ کر رہے ہیں؟ کچھ کام کی چیزیں کیجئے، کچھ اچھی چیزوں میں وقت انویسٹ کیجئے، ڈیجیٹل پیسے بنائیے، آن لائن ارننگ کیجئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی پرسنل لائف جو ہے سیف کسی بھی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اور پھر یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لی گئی تصاویر جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آیا کہ یہ ریئل پکچرز ہیں یا یہ فیک ہیں۔ تو وہی والی بات، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مس یوز بالکل نہ کریں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواہ خواہ آپ بلا وجہ لوگوں کی پرسنل لائف کو ڈسکس کر کے ان کے لیے کرسمس کی تصویر سنا جو ہم نے آن ایئر کی ہے، یہ بھی اے آئی جنریٹڈ صاف پتہ لگ رہا ہے۔ بس کل کرسمس گزرا ہے کہ کچھ نہیں تھا، ہم نے لوگوں کو وہ دکھا دیا، اور یہ چند لائکس کے لیے یہ سب اے آئی جنریٹڈ ہے۔ ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، کہیں کوئی گفتگو نہیں ہے۔ اور اگر ہوئی بھی اگر ہے، لیٹ سپوز ظاہر ہے دونوں ایک ان کا ٹینس سے تعلق، ان کا کرکٹ سے تعلق ہے، تو پلیئرز ہیں، مل سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کے اس میٹ اپ کو آپ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے آپ تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں، کیونکہ آپ اس بات سے دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی سائیکالوجیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ کتنا زیادہ ٹرامیٹائز ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ پبلک فگر ہیں اور یہ ہمارا اثاثہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی عزت بالکل سب کی عزت کرنی چاہیے۔ اور انسانیت آپ کو کیا سکھا رہی ہو؟ میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین، چند پیسوں کے لیے آپ فیک تھمبنیل لگاتے ہیں ویڈیو پہ، آپ فیک شیئرنگ کرتے ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں، لائکس آتے ہیں تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اگر بطور مسلمان آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کا پیسہ حلال ہے؟ جائیے کسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے حلال رزق کمانے کی، اور آپ کسی کو بدنام کر کے چند لائکس کے لیے، چند شیئرنگز کے لیے آپ پیسہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں۔ پھر آپ چھوڑ دیجئے، آپ مسلمان بھی نہیں ہیں اگر آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی بھی مذہب آپ کو غلط طریقہ کار نہیں سکھاتا پیسے بنانے کا، یا اس راستے کا جو راستہ آپ کو اختیار زندگی میں کرنا چاہیے۔ اپنے پرنسپلز خود آپ سیٹ کیجئے، آپ پازیٹیو اور مثبت چیزوں کو ایکسیپٹ کیجئے، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کی زندگی بھی سکون میں آئے گی۔ اور کب تک یہ نیگیٹو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، جس کا جب دل چاہا کسی کی بھی پگڑ اچھال دیا آپ نے اور آپ چین کی نیند سو گئے، کتنی غلط بات ہے یہ۔ بالکل، اور بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے یہ۔ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا یوز
جو ہے وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اس کو آپ نیگیٹو سینس میں لے کے جائیں گے تو یہ نہ آپ کے لیے بہتر ہے اور نہ جن لوگوں کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں ان کے لیے تو نہایت ناقابل برداشت یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک توفیق نیک ہدایت دے. اور آگے بڑھتے ہیں. ناظرین آپ کو روہیل پتہ ہی ہوگا ہم نے دیکھا ڈفرینٹ قسم کی ریسز ہوتی ہیں. کار ریس ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہیوی بائکس جو ہے وہ بڑی ریس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فارمولا ریس بھی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ریس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ڈفرینٹ ریس کے حوالے سے. فارمولا کہا پہ مجھے کچھ اور بھی یاد آ گیا. اوکے چل ابھی تو ہم یہ بات کر لیتے پھر آپ بتائیے گا آپ کے دماغ میں کیا آیا. نہیں ناظرین بڑے اسمارٹ ہیں, سمجھ گئے میں نے جو اشارہ اور بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ آپ کو بتائیں کہ جی ریس جو ماڈرن زمانے کی گاڑیوں کے دور میں ہوتی تھیں اس کا چارم, اس کا کلچرل جو امپورٹنس ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے. اور سرتاج نامی شخص نے اس کی جیت نہ صرف اس ریس کو ہائی لائٹ کرتی ہے بلکہ ڈونکی کارٹ ریسنگ کی ٹریڈیشنل امپورٹنس کو بھی دوبارہ سے لوگوں کے سامنے وہ لے کر آئے ہیں. اور جناب بڑا ہی یہ 25 تاریخ کو یعنی 25 دسمبر کو یہ ریس ہوئی تھی, ڈونکی کارٹ جو ہے ریس. آپ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس ریس میں جیتنے والے سرتاج کو 1 لاکھ روپے کیش پرائز کا انعام بھی دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن یہاں دیکھتے ہیں آپ کے لیے ایک پیکج تیار کیا ہے, وہ آپ پیکج دیکھیے پھر اس سے بات کرتے ہیں. کراچی میں منفرد اور دلچسپ ڈونکی کارٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا جسے محکمہ کھیل سندھ نے مائے کولاچی روڈ سے فیریر ہال تک منظم کیا. ریس میں 40 سے زائد گدھا گاڑیوں نے حصہ لیا اور رنگا رنگ تقریب میں شہریوں نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا. ریس کا آغاز ICI ٹاور سے ہوا اور سرتاج نامی گدھا گاڑی نے میدان مار لیا. دوسری پوزیشن پر آنے والے کو 75,000 اور تیسری پوزیشن کے لیے 50,000 روپے کا انعام دیا گیا. ریس کا مقصد نہ صرف تفریح فراہم کرنا تھا بلکہ کھیلوں کو فروغ دینا اور سندھ کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا بھی تھا. بس آپ یہ دیکھیں ہماری جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے سپورٹس کی منسٹری اور سپورٹس کے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ نیا اور کریٹیو سوچتے ہیں اور بڑے انرجیٹک ہیں. یہ سردار محمد بخش مہر, یہ ان کی ہدایت اور ان کے انیشیٹو پہ سارے کام ہوئے. لیکن ایک میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان جانوروں کی تھوڑی سی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے, خاص طور پہ ان کو پراپر ان کی غذا. آپ دیکھیں گدھے کی صحت کیسی ہے اور یہ ایک طرح سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان پہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اپنے کھیل کے لیے آپ جانور کے ساتھ غیر اخلاقی یا کچھ ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو. ہمیں اسلام کی سکھاتا ہے کہ ہم نے جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ ان کو اس کاموں کے لیے لے رہے ہیں, لگیج کے لیے لے رہے ہیں, اپنے ٹریولنگ کے لیے لے رہے ہیں اور دیگر چیزوں کے لیے آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے ان کا استعمال ہوتا تھا ٹریولنگ کے لیے, نقل و حرکت کے لیے. لیکن خدارا ان کی صحت کا خیال رکھیں. جانوروں کو اگر آپ اس طرح سے دوڑا رہے ہیں تو پھر ان کو غذا بھی بہتر کھلائیے. بالکل. لیکن روہیل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھیں. لیکن یہ اسپیشل گدھے ہوتے ہیں جو ڈونکی کارٹ ریس میں یوز کی جاتے ہیں. پورے سال بھر ان کی بڑی مالشیں کی جاتی ہیں, ان کو بڑی زبردست غذائیں کھلائی جاتی ہیں. مطلب انسانوں سے زیادہ ان کا خیال کیا جاتا ہے. پورے سال ان پہ محنت کرتے ہیں, ان کی بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ان کی کھلائی پلائی کی جاتی ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے سال بھر ان کو پریپیئر کر سکیں, ان کو تیار کر سکیں اور پھر اس طرح کی ریس میں حصہ لے سکیں. بڑے اسپیشل گدھے ہوتے ہیں. سدا کہہ رہی ہیں اسپیشل گدھے, یعنی کچھ گدھے ایسے ہیں جو چائنا ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ فوڈ کے معاملات دیکھ لیں. کچھ گدھے پاکستان میں, اس پہ بات کر لیں گے ان کا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور کچھ یہ اسپیشل گدھے ہیں جو ریس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. تو گدھوں کی کتنی کیٹیگری آپ دیکھیں آج دریافت ہو گئی ہے بہت سارے پیکج پہ. بالکل. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ جو گدھے دوڑ رہے ہیں وہ کوئی سوکھے سے نہیں گدھے ہیں, وہ بڑے تازہ دم گدھے ہیں. اور آپ ان کی ریس دیکھیں نا وہ کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں. اور نہیں سنا ان گدھوں کی بات نہیں کر رہا میں, عموماً آپ دیکھیں سڑکوں پر بھی آپ اگر اندرون سندھ جائیں تو خاص طور پہ وہاں پر گدھوں کے ساتھ نقل و حرکت میں لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان گدھوں کی صحت صحیح نہیں ہوتی, ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا, وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ تو ڈیفینیٹلی ان کو ریس کے لیے رکھا ہے تیار کر کے تاکہ ان کی غذا بھی, ان کا ویل بینگ بھی اور ان کی ہیلتھ بھی ہر حساب سے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. تبھی تو وہ دوڑ رہے ہیں. اتنا اگر آپ کھلائیں گے نہیں پلائیں گے نہیں تو یہ آگے چلیں گے ہی نہیں. بالکل. تو یہ سچویشن ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ڈونکیز ہیں کہ ان سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں. اور اچھا ہے کہ آپ اپنی کیٹیگری کو انہانس کریں
کس طرح سے آپ جو ہے چیزوں کو میکسیمم یوز کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں جانوروں کے لیے بہت زیادہ جو ہے کام کیا جاتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے. بالکل ایسے ہی. لیکن آپ یہ دیکھیں ناظرین کے لاہور کے اندر، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ ٹانگا بھی کسی زمانے میں، اب تو نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ٹانگے بھی ہوتے تھے اور اس طرح کی یہ ڈونکی کارٹس وغیرہ ہوتی تھی، لیکن وہ چونکہ شہر کو گندگی کی وجہ سے بچانے کے لیے اب وہ چیزیں سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو کلچرل ہیریٹیج ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو ایک اتنے زمانے بعد یہ جو ڈونکی کارٹ ریس دیکھنے میں آئی تو لوگوں کے لیے بھی وہ بڑی منفرد رہی ہوگی اور بڑی لوگوں نے بڑا اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور بہرحال ایک اچھی کاوش تھی، ایک اچھی کوشش تھی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. 25 دسمبر کا دن تھا تو انہوں نے کہا چلو کوئی ایک نئی چیز کرتے ہیں، تو ڈونکی کارٹ ریس کی انہوں نے، اور اس میں سرتاج نے جو ہے ان کے تو مزے ہی آ گئے کیونکہ ان کو کریش پرائز بھی مل گیا اور شیلڈ سے بھی نوازا گیا، ان کو ایک خوبصورت ٹرافی اور میڈل بھی دیا گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن کل پھر اسی ٹائم اسی چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ، کچھ مزید اچھی خبروں کے ساتھ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اور روہیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.